बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन, दर्जन भर हुकूमती जमातें और इदारे बज़ाहिर सेम पेज पर हैं और पहले से किए जा चुके फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं कि चूंकि मौशी और अमन व अमान के हालात इतने मखदूश हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन किसी सूरत नहीं कराए जा सकते। इलेक्शन की नई तारीख 8 अक्टूबर दी गई है। फिलहाल ये तारीख सिर्फ पंजाब के इंतखाबात के लिए दी गई है, मगर मुबस्सरीन की राय में 8 अक्टूबर पूरे मुल्क के आम इंतखाबात की तारीख भी हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन और मुल्क की सारी हुक्मरान जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान तन्हा एक तरफ। अब ये खेल ऑल वर्सेस इमरान खान बन गया है। तहरीके इंसाफ ने अब अपनी सारी उम्मीदें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बांध ली हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी गुज़श्ता रोज़ ही फरमा रहे थे कि अगर इलेक्शन कराने में कोई बदनीयती हुई तो वो मुदाखलत करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कितनी मुदाखलत करती है, इलेक्शन मुलतवी करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये सब चंद दिनों में सामने आ जाएगा। मगर यहाँ कुछ बातें हैं जो इंतहाई गौर तलब है। पहली बात यह है कि 8 अक्टूबर की गोल्डन डेट आखिर क्यों दी गई। इससे मुतालिक एक राय यह भी है कि 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके होंगे और अदालत उज़्मा की बागडोर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब संभाल चुके होंगे। दूसरी बात यह है कि क्या 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ करा दिए जाएंगे, तो इसका भी सादा सा जवाब है कि जैसे 30 अप्रैल को इलेक्शन होना नामुमकिन लग रहा था, एन उसी तरह 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तीसरी और सीधी बात यह है कि शहबाज सरकार को मौशी नहीं, इमरानी मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत अभी अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। यह हुकूमत अवाम से किस कदर खौफसदा है, इसकी एक मिसाल इस हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वो ट्वीट है जो आज उन्होंने पाकिस्तान डे की मुनासबत से की। बिलावल कौम को आज मुबारक देने के लिए ट्विटर का रुख करते हैं तो ये सोचकर रिप्लाई या कमेंट ऑप्शन बंद कर देते हैं कि कहीं महंगाई के मारे और आटा लेने के लिए लाइनों में लगे अवाम कुछ उल्टा सीधा ही ना बोल दें। तो यहां यह सवाल उठता है कि जो हुकूमत ट्विटर पर भी अवाम का सामना नहीं कर पा रही, क्या वो इलेक्शन कराएगी? नाजरीन, इलेक्शन ना कराने का हतमी फैसला हो चुका है और इस फैसले की अमलदारी के लिए अब किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। आज की सीधी बात यह है कि जब तक इमरान खान और उनकी पॉपुलैरिटी का कोई ठोस बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन दूरस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल इब्राहिम खान साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं वेरी डायनामिक फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज पहला रमज़ान है, आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ कि ये महीना पाकिस्तान के लिए और आप सब लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। दूसरा ऑफ कोर्स आज 23 मार्च है विच इज़ द पाकिस्तान डे। इसकी भी हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज इतने मुश्किलात के साथ लड़ते फिरते फिर भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कायम व दायम है और कायम व दायम रहेगा। इब्राहिम खान साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आती हूँ। इलेक्शन टल गए, आप लोग 23 मार्च मना रहे हैं, कोई हिलजुल नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट को सदाए नहीं, मतलब क्या हो क्या गया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि 23 मार्च है और ये करारदाद पाकिस्तान का दिन है और उसी दिन हमें ये जो है कानून शिकनी जिसको कहना चाहिए या कानून से रूगर्दानी का जो ये वाकया है इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ना कराने की जो ये स्टेटमेंट आई है ये उनके दायरे इख्तियार से बाहर है।
ان کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ اس تاریخ کو الیکشن نہیں ہو سکتے، جبکہ صدر پاکستان نے اور چیف جسٹس آف پاکستان، ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز آف پاکستان، ایک جوڈیشل ہو گئی اور دوسری ایگزیکٹو ہو گئی، تو انہوں نے جب یہ اس تاریخ کو دیا تھا، اس پہ الیکشن کمیشن نے ایگری بھی کیا تھی، اس کے باوجود آ کے اس قسم کا یہ بیان دے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ قانون کے صریحاً خلاف ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ قانون کے محافظ ہیں۔ قانون بے شک ہم لوگ پارلیمنٹیرین بناتے ہیں، لیکن اس قانون کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی جوڈیشری کا فرض ہے۔ اور جس بات پہ رانا صاحب کوئی زیادہ افسردہ ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میں انشور کریں گے یا دخل اندازی کریں گے، تو بالکل وہ قانون کے مطابق، کوئی قانون نے حرکت میں آنا ہے اور قانون کے محافظوں نے حرکت میں آنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ٹائملی الیکشن کروا دینی چاہیے۔ انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے، اب اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی مختلف سٹیٹس ہیں، وہ اب ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ الیکشن ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی یہ پنجاب جو ہے 50% وہ ہے آبادی کا، تو یہاں پہ یا 60% ہے، تو یہاں پہ الیکشن ہو گیا تو کیا یہ بعد میں بائس رہیں گے، اپنا ان بائس رہیں گے؟ ابراہیم خان صاحب، مدعا یہ ہے کہ انتخاب نہیں ہو رہے نا، یہ اناؤنس ہو گیا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، مان لے اس کو۔ عمران صاحب میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں، بس اتنا ہی کہوں گی، نس گئے جو تسی نس گئے ہو انتخابات تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کو رمضان مبارک، اور پاکستان کے ریزولوشن ڈے بھی مبارک، یوم پاکستان ہے آج۔ تو دیکھیں، ہم تو بڑا کلیئر ہمارا سٹانس تھا کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن علیحدہ علیحدہ ہوں گے، بالکل انڈیا میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں وفاق کے صوبوں کے، لیکن انڈیا کے الیکشنز کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی، ان کے الیکشن کمیشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی۔ تو یہاں تو جو پولرائزڈ ماحول ہے، اور اگر وفاق میں حکومت ہماری ہوگی اور پی ٹی آئی الیکشن ہار جائے گی، تو پھر تو ایک نیا تنازع شروع ہو جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اسی طرح جب صوبوں میں کسی کی حکومت ہوگی اور وفاق میں الیکشن ہوگا، تو اس ماحول کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جب الیکشنز صوبوں میں بھی ہو رہے ہوں اور وفاق میں بھی ہو رہے ہوں، اور یہ اکٹھے ہوں الیکشنز جو ہیں۔ باقی دیکھیں، جو حقائق ہیں وہ ہم نے آگے رکھ دیے۔ حقائق جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے، یہ بھی ایک ضیاع ہے فنڈز کا کہ آپ الیکشن ابھی آدھے ملک میں ابھی کرائیں، آدھے ملک میں آپ بعد میں کرائیں۔ اور جو سپریم کورٹ کی جو ان کی جو گائیڈ لائن تھی، ان میں انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشنز کرائیں، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر 90 دن میں نہیں کرا سکتے تو جو نیرسٹ پاسبل ڈیٹ ہے اس کے اندر کرائیں۔ تو اب ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ای سی پی نے جو نیرسٹ پاسبل ڈیٹ نکالی ہے وہ اکتوبر 8 ہے۔ بیسٹ پاسبل 30 اپریل تھی نا رانا احسان افضل صاحب، 30 اپریل ہی تھی بیسٹ پاسبل، کیونکہ 90 ڈیز تو 14 اپریل کو ختم ہو جانے تھے، لیکن اب 30 اپریل کو بھی نہیں ہو رہی، مبصرین 8 اکتوبر کا کہہ رہے ہیں، 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہو رہا، جو 30 اپریل کا تو اسکیڈول بھی جاری ہو چکا تھا، تمام تر اس حوالے سے اسکروٹنی بھی ہو گئی، کاغذات بھی پارٹیوں نے جمع کرا دیے، ریزرو سیٹس بھی اناؤنس کر دی، بٹ وائی اب ایسا کیا ہوا کہ لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے اس قسم کا کرائسس ہو گیا، یا جو بھی ہوا جو کہ اسکیڈول جاری کرتے وقت نہیں تھا، جو اب سامنے آیا ہے، یہ مجھے آپ بتائیں۔ دیکھیں نا، اب جب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ تو ویسے الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا چاہیے، اور انہوں نے جو اپنا وہ جو تحریر کیا ہے بیان، اس میں لکھا بھی ہوا ہے۔ دیکھیں، جب انہوں نے اسکیڈول اناؤنس کر دیا تو وہ سپریم کورٹ کے مطابق انہوں نے اسکیڈول اناؤنس کر دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے ساری جو پروسیس ہے وہ شروع بھی کر دیا، لیکن جو الیکشنز کی تیاریاں ہیں وہ صرف اسکیڈول اناؤنس کرنا نہیں ہے، وہ ایک بڑی میسو ایکسرسائز ہے، ڈپلائمنٹ آف یعنی کہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہے، پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وہ جو انہوں نے میرے خیال سے 30 اپریل کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ صرف گونگو تو مٹی لائی گئی سی، وہ صرف ایک لالی پاپ تھا۔
इलेक्शन कमीशन को पता था कि इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये लिख रहा है कि जी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फंड्स के इश्यूज हैं। सिक्योरिटी की सिचुएशन तो पाकिस्तान में कभी भी आइडियल नहीं रही, फंड्स के इश्यूज तो कभी भी पाकिस्तान में आइडियल नहीं रहे। सैर कामरान साहब, मैंने आपकी तरफ बढ़ना है बट तस्वीर के एक दूसरे रुख के साथ, और मुझे पता है कि मुझे आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगी। एक थ्योरी ये चल रही है, जो आप लोगों के नाकदीन हैं, जो PDM के नाकदीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मुद्दा ये नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की मौशी सूरत हाल ख़राब है, मुद्दा ये है कि भाई क्योंकि इंतखाबात नहीं कराने, इसलिए मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की जो मईशत है उसको ख़राब दिखाया जा रहा है और ख़राब रखा जा रहा है। ये आपके नाकदीन कह रहे हैं। इस थ्योरी के बारे में आप क्या कहेंगे? सवालात तो उठ रहे हैं। शुक्रिया विनीश। पहले आपको, तमाम सुनने देखने वालों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। रमजान मुबारक का मुबारक महीना है, सबको रमजान मुबारक की मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए, पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम लेकर आए, आमीन। मैं समझती हूँ कि आज 23 मार्च थी, एक ऐसा दिन जहाँ पे हमारा रिजॉल्व तो ये होना चाहिए था कि हम कौमी यकजहती का मुजाहरा करते। हमारे प्रोग्राम आज सिर्फ इस बात के लिए होते कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को बहरान से बाहर निकालना है। आज हम सियासी तनाव को थोड़ा कम कर देते, आज हम तक बातें करने के बजाय कुछ अच्छी पेशरफ्त करते, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता। जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने हर मुश्किल हालात के अंदर, जब हमें 2018 के इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे तब भी, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तब भी, हमेशा जो है जमहूरी रास्ते को जो है तरजीह दी। हम 2018 में भी पार्लियामेंट में आके बैठे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, और हमने बीबी साहिबा की शहादत के बाद भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया और इलेक्शन का इनेकाद करवाया। देखिए, बात यह है कि हमें तमाम जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका जायज़ा लेना होगा। मैं ना सिक्योरिटी की बात करूंगी, ना इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूंगी, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे सामने हैं। मैं बात जो है जो करना चाहती हूँ वो लॉजिकल इस बात पे करना चाहती हूँ कि हम जो हमारे जो एक आ गई है खामियां, जो तलखियां, उनको दूर करने की तरफ क्यों ना जाएं। यानी अगर जो है वो हम एक वक्त इलेक्शन करा सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, वो अक्टूबर में कराता है, वो बजट के बाद जुलाई में कराता है, वो आज कराता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, ये मेरी अपनी एक जाती राय है कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होने से बहुत सारे मामला सुलझ सकते हैं, बहुत सारे मामला। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि आज जो सियासी तनाव है, जो एक कदम इस्तेकाम है, उसमें उनका एक बड़ा किरदार है। इमरान खान साहब ने वजीर आज़म होने के बावजूद भी कभी ऐसा रवैया नहीं रखा कि जिससे आपको एक पॉलिटिकल हार्मोनी या एक यूनिटी का एहसास हो, या इस बात का एहसास हो कि इमरान खान साहब जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में यकीन रखते हैं। यानी नेशनल असेंबली से आपका वजीर आज़म होना, ये इसका मकसद ये नहीं था कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दे दें या असेंबलियां तहलील हो जाए। फिर उसके बाद अगर आज आप इलेक्शन इसलिए कराना चाहते हैं कि 2 सूबों में इंतखाबात हो, तो 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत थी, तो 2 सूबों में असेंबलियां तहलील करने की क्या जरूरत थी। फिर इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शंस में हिस्सा लिया, किसी में वोट नहीं लिया। तो पाकिस्तान को एडवेंचर का शिकार ना करें। मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ी सी एक खंदा पेशानी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान साहब से भी गलतियां हुई हैं, अपनी गलतियों का एहसास करें और बैठे सबके साथ, उस आइसोलेशन को खत्म करें, उस जो एक उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, एक जो है अना परस्ती का, उसको खत्म करें। पाकिस्तान सबसे पहले है, हमारी अना बाद में है। तो क्या हम पाकिस्तान के लिए आज यौम पाकिस्तान पे, आज रमजान मुबारक के पहले दिन पे हम ये कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते कि हम इस सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करते हैं? जिस दिन सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा विनेश, उस दिन माशी अदम इस्तेकाम भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कि लोगों को हम पे यकीन आ जाएगा। आज तो हमने मुल्क के हर इदारे को बेवकूफ कर दिया है, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदलिया हो, या वो जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो और अफवाज पाकिस्तान हो। इससे कोई अच्छा तासुर नहीं गया कि हम वो कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है पंजाब पुलिस से बंदूकें ताने, और हम यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स के सामने और मुल्क से बाहर जो है अपने अफवाज पाकिस्तान को गालियां दें या पाकिस्तान के सेनेटर कामरान साहिबा, अच्छा क्योंकि अभी मुझे आदत है आपको सेनेटर कहने की, तो आप हमारे लिए वैसे ही सेनेटर हैं, ताहयाती सेनेटर हैं, तो जरा एक्सक्यूज कर दीजिएगा कि मैं बार-बार सेनेटर को तासुर तो सहर ये भी अच्छा नहीं गया जो कि ज़ल्मे खलील दाद साहब ट्वीट कर रहे हैं, और फिर तासुर ये भी अच्छा नहीं जा रहा कि जब PTI अमरीकियों से मिलते हैं
اور حکومت کو غصہ آتا ہے, حکومت کو تلملاہٹ ہوتی ہے, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت تو بلکہ کہے کہ عمران خان صاحب خود ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو مل کے. تاثر تو تب بھی اچھا نہیں جاتا جب عمران خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے, یہ جو پنجاب کی جو پولیس ہے یا اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں, یہ خود اپنی پولیس مار دیں گے. اور ان ریٹرن حکومت کی طرف سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ بیان دیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنے کارکن ماریں گے. یعنی کہ بیسیکلی لڑائی تو اس طرف آ گئی ہے اور تاثر یہ بن گیا ہے کہ بس اب جو اپنے بندے پہلے مروا لے گا یا جو بندے اپنے پہلے کھو دے گا اس کی جیت ہوگی. تو یہ تو تاثر کسی صورت بھی اچھا نہیں جا رہا. بالکل اچھا نہیں جا رہا. عمران خان صاحب نے ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل یا فورن کانسپریسی یا امریکی سازش کے بیانیے سے اپنی جو ہے وہ جو ایک پروٹیسٹ سٹارٹ کی تھی, اور آج انہی کے ساتھ آپ لابنگ فرمز کے ساتھ آپ معاہدے سائن کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, جا رہے ہیں. ملنا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ نیریٹو بنایا تھا کہ جو اپوزیشن ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے سفارتکاروں سے. تو یہی تو سحر میرا سوال ہے کہ بھائی اس پہ پھر آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے, حکومت کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ کوئی دیکھیں کوئی پرابلم اس سے نہیں ہو رہی. پرابلم کس بات سے ہو رہی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک طریقے سے ایک ایسا نیریٹو پاکستان کے خلاف کریٹ کیا جا رہا ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, جس کا پاکستان کے اندر جو ہے آپ انسائٹ کیوں کر رہے ہیں. ہم کیوں جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایکشنز لیتے ہیں کیونکہ وہ انسائٹمنٹ کے ذریعے جو ہے پاکستان کی جو قانون ہے, ریٹ ہے, اس کے خلاف جاتے ہیں. تو دیکھیں سیاسی جماعتوں کو بڑی جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ بردباری اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں ہے ہم اپنی انا کو تھوڑی دیر ایک طرف رکھ دیں اور پاکستان کے لیے ہم ایک ہو جائیں. بردباری اور سمجھداری تو ویری سوری ٹو سے, میرے پاس تینوں پینلسٹ موجود ہیں, آپ تینوں کو بہت برا لگے گا. بردباری سمجھداری کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دکھائی ہے. ایک مجھے وضاحت کرنے دیں. آپ نے اپنے انٹرو میں بلال بھٹو زرداری کی کہ انہوں نے میسیجز بند کر دیے. میں نے آپ کی اس کے فوراً کے بعد میں نے ان کو میسج کیا ہے. یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے مینیش کہ ہم جو ہے یوم پاکستان کا بھی میسج کرتے ہیں, اس کے نیچے ایسی گالیاں ہوتی ہیں, ایک ایسی زبان ہوتی ہے جو ہم نے اپنے گھروں میں, اپنی تہذیب میں, اپنی تربیت میں کبھی نہیں سنی. وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں نہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی اپنے جو نا یہ دیکھنا چاہیے, کبھی مجبور ہو جاتے ہیں میسیج بند کرنے کے لیے, لیکن بلال بھٹو زرداری کے جو ٹویٹر کے میسیجز ہیں وہ بند نہیں ہیں, کھلے ہوئے ہیں. میں نے آپ کی اس کے بعد میں نے ایک جو نا ٹویٹ کر کے ان کو رسپونڈ کیا ہے, یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو تھوڑا سا جو نا سینسیشن سے اور اس قسم کی باتوں سے بھی اجتناب کریں جیسے جو نا ایک غلط قسم کا تاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے سحر کامران صاحبہ نے, رانا احسان افضل صاحب نے اینڈ ابراہیم خان صاحب نے. تینوں اپنی اپنی ریسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. ابراہیم خان صاحب آپ کے ساتھ کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ تب تک کتھارسس تو کر دیا لیکن لاہے عمل آپ نے مجھے نہیں بتایا. یہ اب آپ مان لیں جیسے بھی اب آپ نے ماننا ہے کہ انتخاب 30 اپریل کو نہیں ہو رہے, 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہو رہے. یہ 8 اکتوبر کی تو میں آپ کو گارنٹی کر رہی ہوں کہ 8 اکتوبر کو بھی انتخاب نہیں ہو رہے. مجھے اپنا لاہے عمل بتائیں کہ آپ نے صرف اور صرف اب چھٹیاں منانی ہیں. بالکل میں ٹو دا پوائنٹ آف بات آپ سے کرتا ہوں, اور آپ کی بالکل لیجیٹمیٹ کویسچن ہے اور بڑا سیریس کویسچن ہے یہ کہ واقعی کہ جو 30 اپریل کو نہیں کرا رہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگنے کی ہی بات کرنی ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم سیدھے قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لائرز موومنٹ ہوگی, پاکستان تحریک انصاف ہوگی, اور قانون پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے تو پاکستان ہے, ورنہ یہ جو جنگل کا قانون جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے پچھلے 10-11 ماہ سے, ابراہیم بھائی یہ سب کچھ کب ہوگا, نہیں کریں گے. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ ویسے تو آپ لوگ رات کو 12 بجے لاہور ہائی کورٹ رجسٹری پہنچ جاتے ہیں, کبھی فلانی ہائی کورٹ کی رجسٹری پہنچ جاتے ہیں. یہ تو کل رات کو خبر آ گئی تھی کہ انتخاب نہیں ہو رہا, آپ لوگ کو تو کورٹوں کے باہر جا کے بیٹھنا چاہیے تھا. یہ کب ہو رہا ہے؟ مطلب سر پتہ کہ رمضان ہے نا, تو میں اسی وجہ سے آپ سے مومنٹم پوچھ رہی ہوں تاکہ اس حساب سے ہم اپنی ٹرانسمیشن اور شو کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ سب کچھ کب تک ہو جائے گا؟ جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جو ہی یا جو بھی حکم جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان دیتی ہے
تو ہم اس حکم کی روشنی میں، اس حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے، جو ہی سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان جو ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب خود کوئی جو ہے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا پورا سسٹم اس میں وہ اپنی کوئی اپنا بنا کے ایک پینل میں بیٹھ کے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، تو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا انتظار ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کو قانون سے ہٹ کے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لینا چاہ رہے ہیں، نہ اس طریقے سے ہم کوئی ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے۔ جو سپریم کورٹ کہے گی اس کے تحفظ کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا، پاکستان تحریک انصاف قانون کی سربلندی کے لیے جائے گی۔ جی بہت اچھی آپ نے بات کی ابراہیم خان صاحب، یہ مطلب واقعی یہ سمجھداری والی بات ہے، لیکن کیونکہ اب آپ کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو صرف میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، سوال نہیں ہے، ایک صرف آپ کو یادداشت آپ کی ریفریش کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی نا، اسی حوالے سے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اور کیا ڈیڈ لائن ہونی چاہیے اور کیا کلوزسٹ ڈیٹ ہونی چاہیے، تو تب سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب کے یہ ریمارکس تھے، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ یہ بتا دیتی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان تو کریں، رخصتی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اگر سپریم کورٹ بھی الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے اوپر قائل ہو جاتا ہے، حکومت کی اس بات کے اوپر قائل ہو جاتا ہے، فائنانس منسٹری کی بات کے اوپر قائل ہو جاتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، اور ڈیفنس منسٹری کی بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ حالات نہیں ہیں، تو پھر جن کے اوپر آپ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم کسی پر تکیہ نہیں کیے بیٹھے، ہم صرف قانون کی پاسداری پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھی حکم نامہ اس حوالے سے جاری ہوگا، یہ کلیئر اور شیئر ایبروگیشن آف لا ہے، اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ کا حکم ہوگا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ جیسے اللہ معاف کرے آئین ختم ہو گیا ہے اور آپ نے کہا کہ کیا سیگریگیشن آف لا ہو گئی یا جو بھی، لیکن آئین کے اندر ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کمپلائنس ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، جو انتخابات ہیں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کن کنڈیشنز میں ہو سکتی ہے، یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا، اس کا طریقہ ہے نا ایک، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین تو ختم نہیں ہوا، آئین تو اپنی جگہ پہ ہے، کوئی آئین نہیں ٹوٹا، کوئی آئین شکنی نہیں ہو گئی، یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا سر؟ میں اور آپ سیم پیج پر ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اس کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، وہ جو بھی اس پہ لائے عمل بنائیں گے، جو بھی آرڈرز دیں گے، اس پہ منو عمل جو عمل ہے اس میں ہم جو ہے اپنا حصہ پورا ڈالیں گے۔ جی چلیے ابراہیم بھائی، امید پر دنیا قائم ہے، امید رکھنا اچھی بات ہے، رکھیں آپ امید رکھیں، لیکن میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے ہیں، 8 اکتوبر کو بھی انتخاب نہیں ہونے سر، آپ کو ذرا ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنی تمام پالیسی کو، آپ خان صاحب کو بتا دیجیے گا، ابھی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے آپ خان صاحب کو بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، رانا احسان افضل خان صاحب، ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، الیکشن کمیشن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جی جو ٹیررزم ہے پنجاب کے اندر وہ 3% بڑھ گئی ہے۔ رانا صاحب جو 3%، سوری، ہمیں الیکشن کمیشن یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹیررزم ہے پنجاب کے اندر وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ بات مجھے حکومت نے تو نہیں بتائی، یہ بات مجھے نہ آپ کی حکومت نے بتائی، نہ پنجاب میں بیٹھی حکومت نے بتائی، یہ بات الیکشن کمیشن بتائے گا، مطلب الیکشن کمیشن اس حد تک اس کو انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ اب ہمیں ساری چیزیں بتائے گا۔ بڑا افسوس ہوا ویسے سر، حکومت آپ سے نہیں ہو پا رہی، انفارمیشن تو دے صحیح آپ۔ دیکھیں بینیش، الیکشن جو ہے 1988 میں بھی ملتوی ہوئے فلڈز کی وجہ سے، 2008 میں 2007 میں الیکشنز تھے، بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئی، تب بھی الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے۔ ابھی بھی دیکھیں میں نے آپ کو مین وجہ تو بتا دی کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر نیچے نہیں ہوتے، یہ بنیادی موقف ہے ہمارا، تو وہ متنازع الیکشنز ہوں گے۔ باقی یہ حقائق موجود ہیں کہ شارٹیج آف فنڈز اور جو حالات ہیں یہ ایڈ آن کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور دوسرا سپریم کورٹ کی جو فیصلہ تھا اس کے اندر جو گنجائش ہے وہ آپ نے خود بھی بیان کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جو قریب ترین جو پاسبل ڈیٹ ہے وہ آپ دے دیں، تو یہ اب 8 اکتوبر ہو گیا، جو آپ موقف کہہ رہی ہیں نا کہ 8 اکتوبر دہشت گردی ہے یا خراب حالات ہیں تو اس کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے، یا انتخابات نہیں کرانے اس لیے دہشت گردی ہے اور معیشت کے برے حالات ہیں، یہ سوال ہے نا؟ دیکھیں جو فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں کہ آج لا اینڈ آرڈر کے اوپر کنسرنز ہیں، یہ بھی فیکٹ ہیں کہ ملک ایک ڈیفیکلٹ فائنینشیل
پیریڈ سے گزر رہا ہے، یہ حقائق ہیں، یہ ان سے آپ جھٹلا تو نہیں سکتے. اور یہ ڈیفینیٹلی جو فورسز ہیں ان کا دھیان جو ہے وہ ٹیررزم کی طرف ہوگا یا وہ الیکشن کی طرف ہوگا، اور بہتر ہوگا کہ الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں تاکہ پیسوں کا ضیاع نہ ہو. یہ سب حقائق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موقف بھی جو ہے ایک لاجیکل موقف ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی جو نارمل الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں جب حکومتیں کسی اور کی ہوں گی اور وفاق میں الیکشن ہوگا یا صوبوں میں الیکشن ہوگا تو تب تو یہ لڑائی جھگڑا اور بڑھ جائے گا نا. تو یہ ایک فنڈامنٹل ایک لاجیکل انالیسز ہے کہ الیکشن اگر ایک ساتھ پاکستان میں ہو تو بہتر ہے. اب اناؤنس ہوگی ڈیٹ، آپ کہہ رہی ہیں 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہماری حکومت تو ایگزٹ کر جائے گی اگست میں، پھر کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی اور پھر کیئر ٹیکر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ الیکشنز کرائیں. تو تب جو بھی معاملات ہیں وہ اس وقت دیکھے جائیں گے. لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلیئرٹی آ گئی. عمران خان ڈیٹ مانگتے تھے الیکشن کی، روز مانگتے تھے، پھر انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. اب ان کو ایک کہہ لیں کہ اچھی ڈیٹ جو ہے وہ سنائی دے گئی ہے. ان کو پتا چل گیا ہے کہ 8 اکتوبر کو جو ہیں وہ الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں ہوں گے. یہ بھی وہی چاہتے تھے، ہم بھی وہی چاہتے تھے، سب کو مل گیا جو وہ چاہتے تھے. باقی سحر کے لیے ابراہیم کے صاحب کے لیے تو آف کورس میرا ڈفرنٹ سوال ہے، لیکن صرف آپ کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گی رانا صاحب، یہ پروگرام اور یہ والی بات یہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے. انشاءاللہ آپ سے تعلق رہے گا. 9 اکتوبر کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ہم شو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. سحر کامران صاحبہ، اب ظاہری سی بات ہے الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا، جو فارمل ایک انفارمیشن شیئر کرنی تھی وہ بھی کر لی. بہت سی ایسی انفارمیشن بھی شیئر کی جو کہ ٹیکنیکلی تو حکومت کو کرنی چاہیے تھی لیکن وہ الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. اب توہین عدالت کا خدشہ ہے کیونکہ آف کورس سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ مداخلت کرے گا. اب اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ مداخلت کیوں کرے، آپ تو حکم کریں، آپ کا اختیار ہے، ہم آپ کا اختیار تسلیم کرتے ہیں. تو آئیدر ویز کیا آپ توہین عدالت کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف کہ جو بھی سپریم کورٹ کہے گا آپ اس کو منون تسلیم کریں گے؟ دیکھیے مینیش، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب مجھ سے بات کر رہی ہیں تو توہین عدالت کے لیے ہم کیوں تیار ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو خود مختار ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن. آپ نے کہا انہوں نے بہت ساری باتوں کی وضاحت کیوں کی. انہوں نے ان باتوں کی وضاحت کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ان کے سامنے تھی. ٹھیک ہے، اب یہ رہ گیا کہ جی عدلیہ کا کردار پاکستان کی سیاست میں کیسا رہا. مجھے تو اس وقت ہوا تھا جب وہ ایک ٹاور کراچی میں گرا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ کسی جو ہے کبھی کچھ ایسے لوگوں کا جو بہت اختیار رکھتے ہیں ان کا گرے تو ان کو احساس ہو کہ کسی کا گھر گرنا کیا معنی رکھتا ہے. تو حالانکہ بہت ساری ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے ہم نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل بھی دیکھا ہے، بہت سے ایسے فیصلے دیکھے، لیکن پیپلز پارٹی کبھی کنفرنٹیشن میں نہیں گئی ہے اعلیٰ کے ساتھ. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بہتر ایک وزڈم جو ہے نا ایک پریویل کرنا چاہیے. کم سے کم آج کے دن ہم سب بیٹھ کے سوچیں، ایک انٹرسپیکشن ہونی چاہیے آنےسٹ، اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ملک کو، جو ملک اتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا، تو یعنی قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد سے قیام پاکستان کا جو ایک سلسلہ تھا وہ ایک طویل جدوجہد تھی. تو اس جدوجہد اور اس سے پہلے کی جدوجہد وہ الگ. تو کیا اس کو ہم سب بلا دیں گے، یا آج ہم پاکستان کے لیے کم سے کم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے؟ ایسی کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں، وہ جب اپوزیشن پارٹیز نے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو آفر کیا تھا نا، میثاق جمہوریت بھی آفر کیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کشمیر کا ایشو ہوا تھا تب بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. تب بھی نیو یارک میں جا کے انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی کہ اے سی نکال لوں گا. سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کو انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں ملا، عید کی نماز نہیں پڑھنے تھی. فلیال کتابپور صاحبہ جو ہے وہ عید کی رات کو جو ہے ان کو جیل مینول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ہسپتال کے ڈاکٹرز کے جو ہے ایڈوائس کے بغیر جو ہے ڈرپ نکالا اور رات کو ہاسپٹل سے جیل منتقل کر کے. یہ قانون تھا؟ یہ نہیں، یہ قانون نہیں تھا، یہ محض ٹارچر کرنا تھا. اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ ہے، نواز شریف صاحب، سب نے جو ہے جیلوں کا سامنا کیا. خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ 3 سال رہے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس سے کچھ مسئلے حل نہیں ہو رہے. بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو سمجھیں
اور حالات کو بہتر کریں۔ الیکشن ہو سکتے ہیں، الیکشن اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی بہت اچھی بات ہے۔ مجھے ایک بتائیں بینیش، یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیسے نتائج چاہتے ہیں، ان کے پاس 3 صوبائی حکومت، جیسے نتائج چاہتے ہیں، اگر ویسے نتائج ان کو نہ ملے یہ تو تو وہ سحر الیکشن اٹ از اے ڈبیٹ وچ از گوئنگ ٹو گو بیک ٹو اسکول کہ شروع سے شروع کرنا پڑے گا. آئی مین اینڈ پروگرام کب ختم ہو گیا ہے. نہیں، شروع سے ٹو بی ویری آنیسٹ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب کا پہلا روزہ بہت اچھے سے گزرا ہوگا اور آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.